अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 187 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अस-सबा और आयत 1 टू एंड। हमारा आज का लेसन है कि फरिश्ते और आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटियाँ जो बिलों में और मछलियाँ जो समंदर के अंदर होती हैं, इल्म सीखने वालों के लिए रहमत की दुआएं करती रहती हैं। इल्म सीखने वाले और सिखाने वालों के लिए ये दुआएं करती रहती हैं अल्लाह की तमाम मखलूक़ात। आप देखिए कि घरों के अंदर चींटियां किस कदर होती हैं कि लाखों लाख, हमें लगता है करोड़ों के हिसाब से एक घर के अंदर चींटियां होती हैं। और पूरी दुनिया में किस कदर चींटियां, यानी कि कोई गिनती ही नहीं। और फिर आप देखें कि मछलियां, उनकी कोई गिनती ही नहीं। और फिर कुल कुल जितनी भी मखलूक़ात है अल्लाह की, सारी की सारी ये दुआएं कर रही हैं किस वक्त, जब हम सब इल्म हासिल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहते होते हैं ना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु में, इस सब में, इसमें ये शामिल होती हैं जो लोग। तो इनके लिए तमाम चीजें, अल्लाह की हर मखलूक़ात, यहाँ तक कि चींटियां और मछलियां भी अल्लाह की ये जो है क्या करती हैं, तालिब इल्म सीखने वालों के हक में दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब का यहाँ पर इल्म हासिल करना कबूल फरमाए और अपने करीब में ठिकाना अता फरमाए। हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे, और हम सबको वालिदैन को और हम सबको, और अल्लाह ताला अपने करीब में आखिरत में ठिकाना अता फरमाए, और हम सब की औलादों को हम सब के लिए सदका जारिया बना दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए सजावार है जिसकी मिल्कियत में वो सब कुछ है, और जो आसमान और जमीन में है, आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है। सूरह सबा, दरअसल ये जो सूरह सबा है ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों का जो सब्जेक्ट होता है वो तौहीद और रिसालत और आखिरत होता है। क्योंकि जो सबा जो लफ्ज़ आया है जिसके नाम से ये सूरत है, तो सबा दरअसल यमन के खूबसूरत और ज़रखेज़ इलाके का नाम था। यहाँ के जो लोग जो आबाद थे, तो वो बुनियादी तौर पर सूरज और उसके परस्तिश करने वाले थे, यानी कि शिर्क पे मुब्तला थे। और इस सूरे की आयत नंबर 15 और 16 में इसी कौम का तज़किरा है। इसी मुनासिबत से इस सूरे का नाम भी सूरे सबा है। और साथ ही इसमें अल्लाह तबारक ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इनायतें अता फरमाई, नियामतें अता फरमाई, उन सब का तज़किरा फरमाया है। और फिर आखिर में जो शिर्क करने वाले हैं उनके शिर्क के बारे में अंजाम बताया है। आया देखिए, आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि तमाम तारीफ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के लिए है। तो अलहम्द से मुराद वो तमाम तारीफें हैं जो आसमान और जमीन के दरमियान हो सकती हैं। उन सब का हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है, जो आसमान और जमीन और उनमें पाई जाने वाली हर चीज का मालिक है। जिस तरह दुनिया की जिंदगी में ना सिर्फ और सिर्फ तमाम तारीफों का हकदार अल्लाह तबारक ताला है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक ताला आखिरत की जिंदगी में भी तमाम तारीफों के हकदार हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 2 है। जो जमीन में जाए और जो उससे निकले, आसमान और जमीन से उतरे, और जो उससे निकले जो आसमान से उतरे, और जो चढ़कर उसमें जाए, और वो सब से बाखबर है, और वो मेहरबान है, निहायत बख्शिश करने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद निकाल देते हैं जमीनों के नीचे से। ये जमीनों से निकलने वाली चीजें क्या है? पेड़ पौधे, गल्ले, नबातात,
پھل فروٹس یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں باہر. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے. تو اس سے مراد دراصل کیا ہے؟ بارش ہے، اولے ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، برکات الہی ہے، فرشتے ہیں اور آسمانی کتابیں وغیرہ. یعنی جو چیزیں جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، یعنی کہ آسمان سے اترنے والی جو چیزیں ہیں، یعنی یہاں پہ جو بتایا زمین سے نکلنے والی چیزیں، اب یہاں سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں یہاں پہ مراد ہے. تو آسمان سے نازل ہونے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ آسمان سے جو اللہ کی کتابیں بھی نازل ہوئی، یا فرشتے بھی اترتے ہیں آسمان سے، یا بارش اترتی ہے اوپر سے، یا پھر گرج اور بجلی، یہ ساری چیزیں اور جو ہے نا آسمان سے اترتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وما یارجو فیہا، اور جو اس پر چڑھ کے جائے، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو قبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ اوپر اٹھتے ہیں. تو نیک اعمال کی قبولیت کیا ہے؟ اوپر چڑھ کے جاتے ہیں اعمال، اچھے اعمال. اور پھر یا فرشتے ہیں، جب دنیا میں فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں نا، تو وہ اوپر بھی چڑھے جاتے ہیں. تو آیت نمبر 1 to آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 1 سے 9 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، قدرت کا بیان ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی. اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی چھپی بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی ہوئی کتاب میں موجود ہے. آیت 4 دیکھیں، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزیاں ہیں. آیت 5 دیکھیں، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوششیں کی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. آیت 6 اور 7 دیکھیں، اور جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب ہے، خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے. اور کافروں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خیر پہنچاتا رہا کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے. آیت 8 دیکھیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اسی ہی نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہوں گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بات دراصل اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ کفار کے جو مکہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی کفر کرنے والے لوگ گمان کرتے، بلکہ واقعہ تو عقل یہی ہے کہ دراصل عقل، فہم اور ادراک کے حقائق سے یہی لوگ کیا ہے؟ یہ قاصر ہیں. ان کے پاس اللہ نے عقل، فہم اور دانائی دی نہیں ہے نا، جس کی وجہ سے یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے اور بنا سمجھے بوجھے غور فکر کرے انہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کیا ہے. آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 9، کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں؟ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو. آیت 10 دیکھیں، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہے، عنایات ہے نا، ان کا بیان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے، بہت ساری جو ہے نا چیزیں عطا فرمائی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل سے نوازا تھا، انہیں نبوت، زبور، بادشاہت دی تھی، پہاڑوں اور چڑیوں کو حکم دیا تھا کہ جب داؤد اپنے رب کی تسبیح بیان کرے تو وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرے، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اسے جس طرح چاہے استعمال کریں اور پھیلائیں، جیسے جیسے زرہ بنا سکتے تھے، وہ جنگی لباس بنا سکتے تھے، اور انہوں نے اور ان کے بال بچوں کو حکم دیا کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے نیک کام میں لگے رہیں، اس لیے کہ ہم تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو بہت سارے انعامات دیے، اور انہی انعامات میں سے سب سے جو بہترین انعامات تھا وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک خوبصورت آواز دی تھی، یعنی کہ ان کو ایسا داؤد لہن فیمس ہے، یعنی کہ جب وہ اللہ کی جو کتاب تھی یا اللہ کی تسبیح جب وہ کرتے تھے نا، ان کی جو کتاب جو زبور آئی نا، وہ تسبیح والی تھی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد والی کتاب تھی۔ جب بھی وہ اپنے جو زبور کی تلاوت کرتے تھے داؤد علیہ السلام، تو اتنی خوبصورت آواز تھی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چرند پرندے جتنے بھی، آپ دیکھیں کہ کوئل کی جو وائس ہوتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے، اور پھر اگر کسی کے آواز کے ساتھ وہ مل جائے تو کتنی خوبصورت ہے نا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ وہ جب آواز جو ہے میچ ہو جائے تو بہت خوبصورت آواز نکلتی تھی، یہاں تک کہ پہاڑ، پرندے، درخت، یہ سب مل کر کے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کیا کرتے تھے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور جس میں یہ جو داؤد علیہ السلام تھے اتنی خوبصورت آواز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ابو موسیٰ کو، یعنی مجھ سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھتے کہ جب میں کل رات تمہاری قرات سن رہا تھا تو بہت خوش ہوتے، تو بے شک تمہیں آل داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے ایک آواز دی گئی ہے، مسلم کی احادیث ہے۔ تو جو بہت سارے صحابہ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابی تھے ان صحابیوں میں سے ایک صحابی جنہیں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے داؤد لہن عطا فرمائی تھی، یعنی اتنی ان کی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت تلاوت یہ کرتے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہیں داؤد لہن کی آواز میں سے حصہ دیا گیا ہے، کہ ان کی بھی آواز بہت خوبصورت ہے، کہ آج بھی بہت سے ایسے قاری ہیں نا کہ جن کی قرات آپ سنیں گے جیسے لگتا ہے دل پہ بالکل ٹچ ہو رہا ہے، دل میں بالکل جیسے لگتا ہے گھسا جا رہا ہے قرآن پاک، اور بس چاہتا ہے سنتے رہو، اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، سنتے رہو، اتنی خوبصورت آواز میں انداز میں لوگ قرات کرتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے ان کا نام ابو موسیٰ اشعری نام تھا، ان کا نام یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11، کہ تو پوری پوری ذرے بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیے کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ آیت 12 دیکھیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح کی منزلیں اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی، اور شام کی منزلیں بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح داؤد علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، پھر اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے معجزات، انعامات عطا فرمائے تھے، انہی کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، میں ان کے لشکر، جیسے نہیں کہتے نہیں ہے لشکر، اور جتنے بھی ان کی لوگ تھے ان سب کے سمیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا تخت دیا تھا جس پر وہ سوار ہوتے تھے، اور پھر جدھر جاتے تھے ادھر پہنچ جاتے تھے، یعنی کہ
1 مہینے جتنی کی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے کر لیتے تھے. یعنی کہ سفر اگر ہوتا تھا ریئل ٹائم اس کا تھا کہ 1 مہینہ لگتا تھا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اس منزل کو طے کر لیتے تھے. اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک کی یعنی 1 مہینے کی جتنی مسافت کا جو سفر تھا وہ بس چند ہی گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم ان کے لیے کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، لوہے کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جیسا چاہتے تھے داؤد علیہ السلام اس کو اپنے حساب سے اس کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں بنا لیتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا تاکہ اس دھات سے وہ جو چیزیں ہیں ضرورت کی وہ بنائیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت جو سلیمان علیہ السلام ہیں انہوں نے بہت بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اتنی بڑی بڑی دیغیں بنائی. اور آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا لشکر ہوتا تھا ان کا، اور بہت سارے جو لوگ تھے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو اتنے بڑے بڑے لشکر اور اتنی بڑی بڑی پھر ان کے لیے دیغیں سلیمان علیہ السلام نے بنوائی. اور پھر اتنی بعض وقت تو اتنی بڑی دیغیں ہوتی تھی کہ اس لوگوں سے آسانی سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. یہاں پر جو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیسے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسخر، اس کا مطلب یہ کہ وہ جہاں چاہتے تھے وہاں جو ہے وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے. یعنی کہ کسی جگہ پہ جانے کا جو وقت لگتا ہے 1 دن یا 2 دن، لیکن وہ منٹوں میں پہنچ جاتے تھے. کہیں پہ جانے کا جو وقت لگتا ہے 2-3 مہینے، تو پھر وہ 3-4 گھنٹے کے اندر ہی وہ وہاں پہنچ جاتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا چشمہ تھا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطور معجزہ دیا تھا، اور جو چیزیں چاہتے تھے وہ اس سے وہ بنا لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جو معجزے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 13. اور جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہے پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں. اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو. میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے محاریب اور تماثیل آیت میں، لہو ما یشاء من محاریب و تماثیل. محاریب محراب کی جمع ہے، یعنی اس کے معنی ہے بلند جگہ یا اچھی عمارت. مطلب یہ ہے کہ بلند محلات، عالی شان عمارتیں یا مساجد وغیرہ. اور جو لفظ تماثیل ہے، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اس کے معنی تصویر ہوتے ہیں. تو یہ جو تصویر وغیرہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام بنواتے تھے، مثلاً جو قلعے ہیں یا مجسمے ہیں یا اسٹیچوز اگر وہ بنواتے تھے، تو یہ جو بنواتے تھے اس طرح سے اسٹیچوز، تو وہ بے جان چیزوں کی ہوتی تھی، جیسے پیڑ پودے، عمارتیں. کسی بلڈنگ کی اسٹیچو لگانا کوئی گناہ نہیں، اگر آپ لگاتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں، لیکن کسی انسان، کسی جاندار کی کوئی مجسمہ یا اسٹیچو کوئی بناتا ہے نا، مورتی کوئی بناتا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں اسٹیچو بنانا جائز تھا، لیکن بس کیا ہے کہ وہ بے جان چیزوں کا جو مورتیاں ہوں. تو کسی جاندار کی تصویر بنانا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں بھی کیا تھا؟ ناجائز ہی تھا. تو بے جان چیزوں کی تصویریں وہ بنواتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 14. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا. پس جب سلیمان گر پڑے، اسی وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس کی ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یہاں دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دراصل جناتوں کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جو جنات ہیں یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو جڑ سے ختم فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا ہوا تھا، اور یہ جنات طبعی طور پر سرکش تھے اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں یہ کام کرتے تھے، کیونکہ نا اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کے اوپر کیا کیا تھا، حکومت دی تھی نا، اور اندیشہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بات سن رہے ہیں، لیکن جب سلیمان علیہ السلام نہیں رہیں گے تو پھر ان سے یہ کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اس لیے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جنات کی نگاہوں کے سامنے ایک عصا یعنی کہ لاٹھی کے سہارے اپنی عبادت کی جو جگہ ہے اس میں وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ جو جگہ تھی وہ جیسے روم ایسا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی اسی طریقے سے روم ہوتے ہیں کہ اس کی جو کھڑکی ہوتی ہے پوری کی پوری ٹرانسپیرنٹ شیشے اس پہ لگے ہوتے ہیں، تو ان کی جو عبادت کی جگہ تھی اس میں پورا کا پورا مرر تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جو ملکہ بلقیس جب آئی تھی تو وہ جب سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی تھی، جب انہوں نے قدم رکھا تھا تو وہ سمجھی کہ یہ شاید اصلی پانی ہے، تو انہوں نے اپنے پیچے اوپر کیے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ پانی کیا ہے، اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، اس پہ شیشہ لگا ہوا ہے۔ تو اتنی ترقی بہت زیادہ اس وقت ہو گئی تھی کہ شیشے وغیرہ کا استعمال گھروں میں یا دیواروں میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جب سلیمان علیہ السلام نے جو اپنی عبادت گاہ بنوائی تو اس میں بھی انہوں نے شیشے سے اس کی جو ہے دیوار بنوائی تھی، جس سے کہ یہ سارے کے سارے جنات دیکھ سکتے تھے کہ سامنے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، ہمارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں۔ تو جو ان کی جو دیوار تھی وہ صاف چمکدار شیشے کی بنی ہوئی تھی اس روم کی، تاکہ جنات انہیں دیکھتے رہیں۔ اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو لاٹھی کے سہارے کھڑا رکھا، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام دراصل ابھی زندہ ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تعمیر کا کام مکمل کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عصا پر دیمک مسلط فرما دی، جس نے عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور جو لاٹھی تھی وہ کمزور ہو کر گر پڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی تھا گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے، وہ کتنی غلط بات پر تھے۔ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو وہ اتنے دنوں تک غلط فہمی میں مبتلا رہ کر یہ جو تعمیر کے کام کی تکلیف نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کا جو تکبر تھا، اس کو اس جو غلط فہمی میں مبتلا تھے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے ان کا فساد ختم کیا۔ یہاں آپ دیکھیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے رویے سے کہ یہ جو تھے نا نعمتوں کی بہت شکر گزاری کرتے تھے، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرتے تھے اور عملی شکر بھی ادا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس سے اسی طرح حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، یعنی جتنا بڑا ان کو چیزیں عطا کی گئی تھی تو اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی دین کی سر بلندی میں ہی وہ لگاتے تھے۔ تو اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس پہ کوئی بھی جو ہے نا مطلب انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے بہت دے دیا۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجائی لائی جائے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تو اس طریقے سے انسان شکر گزاری اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری کرتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 15 ہے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانیاں تھی، ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ تو آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک قوم سبا اور قوم سبا کی ناشکری کا بیان ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے شکر گزار بندوں کا ذکر ہوا، اور ان کے شکر کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہوئے تھے نا ان کا ذکر تھا۔ اسی میں اب ایسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے تھے،
لیکن انہوں نے انکار نعمت کی راہ کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے چھین لی اور انہیں فاقہ میں مبتلا کر دیا گیا۔ وہ قوم سبا تھی جن کا علاقہ عرب معرب کے نام سے جانا جاتا ہے اور سنا سے کچھ دور پر واقع ہے۔ ان کے جو مکانات وادی میں واقع تھے اور جن کے دائیں بائیں دور دور گھنے گھنے پھلدار درختوں کے باغات تھے، جس میں مچھر مکھی جوئے بچھو سانپ اور کسی بھی قسم کے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے تھے۔ مطلب باغاتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے سانپ بچھو مچھر مکھی اور بریا یا اتنی زیادہ خطرناک ڈینجرس جو اس میں ہوتے ہیں انسیکٹس ہوتے، لیکن ان کے یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ خوبصورت خوشبودار باغات تھے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا اور فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور نیک عمل کرو اور گناہوں سے بچو۔ لیکن اللہ کی بے شمار نعمتوں نے انہیں خراب کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں نے انہیں خراب کر دیا، شکر کے بجائے ناشکری کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور راہ راست سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور وہ مضبوط جو باندھ تھا دو پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا جو بارش کے پانی کو روک رکھتا تھا اور ضرورت کے مطابق اس باندھ میں بنے ہوئے سوراخوں سے نکل کر باغات تک پہنچ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ باندھ ٹوٹ گیا، پانی کی سخت موجوں سے ان کے مکانات ڈوب گئے اور پورا نظام درہم برہم ہو گیا، اور وہ لوگ جان بچا کر دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے، اور جہاں پر وہ ایسے درخت تھے جن کے پھل کڑوے تھے اور بغیر پھلوں والے جنگلی درخت تھے، اور کچھ بیری کے درخت تھے جو کسی کے کام بھی نہیں تھے۔ تو اس جو واقعہ ہے اس قوم سبا سے ہم سب کے لیے عبرتیں ہیں۔ تو پہلے ہم لوگ ان کو دیکھ لیتے ہیں آیتوں کو جو قوم سبا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزے میوے والے اور با کثرت چھاؤں اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے، اور ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکری کرنے والوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو برسرا ظاہر تھی، اور ان میں سے چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، اور ان میں راتوں اور دنوں کی توبہ امن امان چلتے اور ان میں راتوں اور دنوں کو با امن اور امان وہ چلتے پھرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو قوم سبا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا نعمت دی تھی، یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ پیچھے والی آیت میں پڑھا کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے غرق کر دیا، باندھ توڑ دیا گیا جس باندھ کو سنچائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کے ہرے ہرے باغات کو پانی ملتا تھا، بہترین ان کی سنچائی ہوتی تھی اور جس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کا غضب آیا کہ باندھ ٹوٹ گیا، پوری شہر جو تھا ڈبو دیا گیا، سب ہرے بھرے باغ تھے سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے جو درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی تو چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو براہ راہ ظاہر تھی۔ تو دراصل اس سے مراد کیا ہے؟ ان بستیوں والوں سے مراد دراصل شام کی بستیاں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ملک کے سبا یمن اور شام کے درمیان لب سڑک بستیاں آباد ہوئی تھی۔ تو ان کی بستیاں بہت زیادہ آباد تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مثلا صبح کا جو سفر کا آغاز کرتے تھے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریبی تک پہنچ جاتے تھے، اور وہاں کھا پی کر کے قیلولہ کر کے پھر سرگرم سفر ہو جاتے تھے، تو رات کو کسی آبادی میں پہنچ جاتے تھے۔ یعنی کہ ان کی جو ہے نا بستیاں تھی، تھوڑی تھوڑی دوروں پہ بستیاں تھی،
اور بیچ میں جیسے جب بستیاں نہیں ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے باغات رکھے تھے اور ایسی گھنی گھنی چھاؤں رکھی تھی کہ انسان اگر تھک جاتا تو فروٹس وغیرہ کھا لیتا، پانی پی لیتا اور قیلولہ کر لیتا تھا، پھر اپنے سفر کو جاری رکھتا تھا۔ تو اتنا خوبصورت ان کو زرخیز اللہ نے علاقہ دیا تھا اور ان کا جو سفر تھا بہت آسان تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور ان میں راتوں اور دنوں کو با امن بنایا اور چلتے پھرتے رہو۔ یعنی یہ ہر قسم کے خطرے اور ہر قسم کے جو ڈکیت ہے، چوری، ہر چیز سے یہ محفوظ تھے، اور تمام طرح کی جو مشقت ہے، پریشانیاں ہوتی سفر کی، اس سے یہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور رات اور دن کی جس گھڑی میں وہ چاہتے تھے وہ سفر کر لیتے تھے، اور نہ کسی چیز کا لوٹ پاٹ کا ڈر ان کو ہوتا تھا، اور نہ ہی مال کا اجڑ جانے کا کوئی اندیشہ تھا۔ اور راستے کے لیے جو سامان، سفر یعنی کہ جو مطلب کہ ایک الگ سے ایک انسان کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ کھانے پینے کا لو سامان رکھ لے، اناج رکھ لے، فروٹس رکھ لے، تو ان کو یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی راستے میں ان کو بہت سارے باغات والے جو راستے تھے وہ دیے تھے، فروٹس والے جو راستے ہیں، فروٹس ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، پانی ہے، سب کچھ ان کو راستوں میں ہی ہر چیز مل جاتی تھی، اپنے سامان کو لاد کر کے زیادہ راہ چلنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ آسانیاں دی تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنا جو برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ یعنی جس طرح جو لوگ جو سفر کی مصیبتوں سے، خطرات سے اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے تھے، یعنی کہ یہ جو قوم سبا تھی، جب ان کے پاس کوئی بہت دور دراز علاقے سے آتا تھا اور بتاتا تھا کہ ہم تو سفر میں بہت پریشان ہوئے، ہمیں بہت تیز دھوپ لگی، ہمیں یہ مشکلیں آئیں، یہ مصیبتیں آئیں، ہمیں اس طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تو جب ان کے پاس لوگ آ کے موسم کی شدتوں اور سفر کی صحبتوں اور مصیبتوں کا تذکرہ کرتے تھے تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں جو ہے ہمارے جو گھر ہے، ہمارا جو سفر ہے، اس کو دور دراز کرتے۔ اس سے انہوں نے کیا کیا، الٹا ہی اپنے لیے اللہ سے بد دعا کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دراز کر دے، مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان، ویران اور جنگلات اور ریگستان سے ہمیں گزرنا پڑے۔ ان کو ایڈونچر چاہیے تھا، سمجھ میں آ رہا بات؟ ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی شکر اور جو ہے نا چیزیں دی، ہر چیز بنا مانگی ان کو جو مل گئی تھی، تو انہوں نے کہا، اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہماری یہ سب چیزیں ہم سے لے لے اور ہمیں اس طریقے سے جنگلات، ریگستان، سنسان، ویران علاقوں سے ہمارا بھی گزرنا پڑے، اور گرمیوں میں دھوپ کی شدت ہمیں ہو اور سردیوں میں ہمیں ڈیپ فریز ہواؤں میں ہم پریشان پھرتے رہیں، اور راستے میں بھوک پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اس طرح تھی جیسے کہ بنی اسرائیل نے من سلوہ کے جگہ اپنے رسول سے یہ طلب کیا تھا کہ ہمیں ککڑی، کدو، مسور وغیرہ عطا کروا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہہ کے، ہے نا، کہ انہوں نے اپنے حق میں الٹا کیا کیا، بد دعا کر لی۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ان کو بین مانگے دے رکھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما رہے تھے نا کہ تمہارے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں بس تم ان کا شکر ادا کرو اور میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے شرک کیا اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے بد دعائیں کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی سب جو ان کی جو نعمتیں تھی سب کچھ سلب کر لی۔ تو نعمتیں اللہ نے جب دی ہوتی ہیں تو ان کا شکر بھی ضروری ہوتا ہے، اور شکر انسان کیسے کرتا ہے؟ زبان سے کرتا ہے، عمل سے کرتا ہے، عبادت سے کرتا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے نا، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تو اس کے ذریعے سے جو انبیاء تھے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے قولی، فعلی، عملی، بدنی ہر طریقے کی وہ عبادتیں کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن ان کو جو قومی سبا ہے، انہوں نے اللہ کی شکر ادا کرنے کے بجائے ان کو ایڈونچرز، مشکلیں، پریشانی، مصیبتیں، ان سب کو پسند فرمایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کو ان تمام چیزیں ان سے چھین لی گئی اور ان کو انہی پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں میں ڈال دیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں نا ان کو اپنی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی ہے. اکثر دیکھیں انسان کا یہی رویہ ہوتا ہے، جو چیزیں اس کو اللہ نے دے رکھی ہیں اس کی نگاہ اس پہ نہیں جاتی ہیں. ہاں جو چیزیں اس کو دی نہیں گئی ہوتی ہیں اس کی نگاہ اسی پہ چاہے چلی جاتی ہے، لیکن چاہے اس کے حق میں کیسی بھی ہو، وہ چاہے اس کے حق میں بہت بری ہو، چاہے اس کو تکلیف دے ہو، چاہے وہ اس کو جو ہے پریشان اس میں وہ ہو جائے، لیکن ہاں اس کو جو چیزیں نہیں ملی ہوتی بس وہ یہ کہتا کہ بس ہم کو یہ چیز نہیں ملی ہے، وہ چاہے اس کے لیے بھلے وہ نقصان والی چیزیں ہوں. تو انسان کو کبھی بھی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے اور اوروں کی چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے الٹی سیدھی دعائیں کرے. ورنہ کیا ہے، اللہ سے جو دعا کرے گا وہ قبول ہی کر لی جاتی ہے. قوم سبا کا بھی یہی حشر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہمیں، اللہ نے پہلے ہی جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا ہم اللہ کا شکر ادا کریں ان کے لیے، اور جو اللہ کی تعالیٰ کی جو ناشکری والی جو چیزیں ہیں ان سے انسان رک جائے. دوسروں کی جو الٹی سیدھی دعائیں مانگنے سے رکے، جو خود اسی کے لیے کیا ہے وہ بد دعا کا کام کرتی ہیں. تو دعائیں بھی بہت سوچ سمجھ کے انسان کو کرنی چاہیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 21. شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں اور دباؤ، اور نہ تھا اس کے لیے کہ ہم ان کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دے ان لوگوں میں سے جو اس کے شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے ایک ذرہ کا اختیار ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 23. آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک کی مشرکین کی گمراہیوں کی زوردار نفی کی گئی ہے. جو شرک کرتے ہیں اور گمراہ ہیں تو ان کی زوردار یہاں پہ نفی کا بیان ہے. آیت 23 دیکھیں، شفاعت و سفارش بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، اور وہ بلند اور بالا ہے اور بہت بڑا ہے. آیت 24 اور 25 دیکھیں، پوچھیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ. سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. آیت 25، کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی. انہیں خبردار کیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہم میں سے سچے فیصلہ کر دیں گے. وہ فیصلہ چکانے والا ہے اور دانا ہے. کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو بتاؤ، انہیں دکھاؤ دو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کے ساتھ ملا رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے، غالب ہے، باحکمت ہے. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نسل انسانی کے لیے ہادی ہیں، رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں. دوسرا یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کی باوجود ایمان سے محروم رہیں گے. ان دونوں باتوں کی وضاحت اور بھی دوسری مقامات پر فرمائی گئی. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ضمن میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رسول اللہ علیکم جمیعا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں. پہلی چیز یہ ہے، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل پر میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی. دوسرا یہ، تمام روئے زمین میں میرے لیے مسجد اور پاک ہے، یعنی کہ پوری تمام روئے زمین میں میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کر سکتی ہے. تیسری چیز یہ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جو مجھ سے
پہلے کسی بھی کے لیے، کسی رسول کے لیے یا قوم کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف اپنی ہی قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام جو قیامت تک کی آنے والی جو تمام انسان ہیں سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور جو پہلے نبی آتے تھے وہ صرف اور صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 29، پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، کب سچا ہوتا ہے تو بتا دو۔ جواب دے دیجیے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ آیت 31 ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کی تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں کو اور بڑوں سے کہیں گے، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ تو آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 33 تک گمراہ لوگوں کی پیروی کرنے کا عبرتناک انجام کا ذکر بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ جو دنیا میں آگ بن کر کے لوگوں کی اس قدر اتباع کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش اگر تم نہ ہوتے، ہم تمہاری پیروی نہ کر رہے ہوتے تو ہم تو کیا ہے سیدھی راہ پر ہوتے۔ اس طریقے سے آرزویں کریں گے۔ آیت نمبر 32 دیکھیں، یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ یعنی ایک سوال ہے، تو نہیں، بلکہ تم خود ہی محروم تھے۔ یعنی وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں روکا تھا ہدایت کے راستے پہ تم چلو، لیکن تم خود ہی آئے نا ہمارے پیچھے پیچھے۔ آیت 33، اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن اور رات مکر فریب سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پیشمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں صرف ان کے لیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انہیں صرف ان کے کیے کرائے کے اعمال کا بدلہ ہی دیا جائے گا، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں کیا ان کو انہی کے اعمال کا جزا مل رہی ہوگی، ان کو انہی کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 34، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 39 مالداروں کی گمراہی کی اصلاح کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 34 دیکھیں، آیت 35 ہے، اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ یعنی یہ انسان کا نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بہت کچھ دیے گئے، اسی طرح ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آخرت میں بھی دے گا، امید رکھتے ہیں، یا ان کو بدگمانی ہوتی ہے، یا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم کو جیسے دنیا میں اللہ نے دیا سب کچھ سیٹلڈ، ہر چیز ملی ہوئی ہے، نعمتیں ملی ہوئی، آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ تو آخرت میں تو پانے کے لیے یہاں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں جھوٹی آرزوؤں، خواہشاتوں اور تمناؤں میں زندگی کاٹنی ہے، نہیں، کوششیں کرنی ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 36 ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے لیے روزی بہت زیادہ کم کر دیتا ہے اور کسی کے لیے روزی کشادہ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مال دیکھ کر آزماتے ہیں اور کسی سے مال کو لے کر آزماتے ہیں۔ مال کا زیادہ ہونا بہت اچھائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر مال زیادہ دیا ہے تو جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کو لگایا نا، ویسا لگانا مطلوب اور مقصود ہے، پھر اسی کے ساتھ ویسی عبادتیں اس کی مطلوب اور مقصود ہے۔ لیکن مال تو جس کے پاس آتا ہے
اس کا تو نظام سارا بگڑ جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا نظام بگڑ جاتا ہے، اس کی زندگی کا لائف اسٹائل بگڑ جاتا ہے، کہ اس کی جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کو وہ ساری چیزیں چاہیے، اپنی لوگوں کو شو آف کرنا ہے اس کو، تو وہ جو مال آتا ہے نا انسان کے پاس، تو وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے مال دے کر لوگوں کو آزمایا، پھر کسی کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال لے کر کے آزمایا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مال نہیں دیا، اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر گھر گھر جا کر کے اپنا رونا روئیں گے، کہ صرف اور صرف اللہ سے دعائیں کرنا ہے ان کو، ہے نا، کہ وہ شکر گزاری کرتے ہیں یا پھر رونا روتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے جو کم مال والے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ ہر رسول بہت پیسے والے نہیں رہے، سوائے داؤد اور جو ہے نا جو ایوب علیہ السلام ہے یا سلیمان علیہ السلام ہے، سارے کے سارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تو بہت غربت میں گزار کے دکھائی ہم لوگوں کو، تو ہم سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم بہت سارے انبیاء ان کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر دیکھیں ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب تو بہت غریب رسول تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ اپنی معاشی جو چیزیں تھیں، یعنی کہ پہلے دن بھر اپنا کام کاج کرتے تھے، پھر رات کو اپنی 2 وقت کی روٹی ان کو اس سے ملتی تھی۔ نوح علیہ السلام تو ایک کارپینٹر تھے، ادریس علیہ السلام خود ہاتھوں سے اپنے کپڑے سیتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ان کو حاصل ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے وہ اپنا کھانا روزی وغیرہ اس سے حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ تو بس بہانے بناتے ہیں کہ اگر ہم غریب ہیں تو یہ ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پریشانی ہے اور مشکلات ہیں، اور ہم کیا کریں، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، نہ جانے کیا کیا انسان بہانے بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک انسان کی یہ بھی دنیا میں آزمائش ہے۔ اور اب دیکھیں کہ پیسہ ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے ہیں بلکہ، اور نہ جانے کتنی مال ان کے پاس اس دنیا میں بھرا ہے، لیکن ان کا درد اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب ان کے پاس اللہ نے ہر نعمتیں دی ہیں، مال ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ کھانا ان کے سامنے ہر چیز ہے، مرغ مسلم ہے، مدنجن پلاؤ ہے، ہر چیز ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ان کے ڈائننگ ٹیبل پر ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تمہیں یہ ہو جائے گا، تم یہ کھاؤ گے تمہارے لیے یہ پوائزن بن جائے گا، تم یہ کھاؤ گے تمہیں یہ ہو جائے گا۔ ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ نعمتیں کھا لیتا ہے، لیکن وہ جو پیسے والا آدمی وہ چیزیں نہیں کھا پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرا کرے کہ اللہ نے جو کھانا پینا دیا ہے اس کے لیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے والے ہیں ان کو بہت چیزوں سے محروم کر رکھا ہے، بہت سارے پیسے والے ہوتے ہیں، بہت سارے کروڑپتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھانا پینا صحت وغیرہ ان کے نصیب میں نہیں ہے، ساری زندگی وہ بیماری میں گزار دیتے ہیں، صرف ایک کھچڑی کھا کھا کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، بغیر چینی کی چائے پی کے پوری اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ کیا ہے، اللہ کا اس میں بہت شکر احسان ہے۔ صحت بہت بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اسلام اگر انسان کسی کو مل جائے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہدایت دے دی، قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں دے دی۔ ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، جو آج آرام سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھ دیے، کان دیے، ناک دی، دماغ دیا، عقل دیا، دل دیا سوچنے کے لیے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کی جائے وہ بہت کم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 37 ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس یعنی مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نیڈر بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد ہوگی تو ہم کیا ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، اور اولاد سے مراد آپ لوگ جان سکتے ہیں، کسی کے پاس اللہ نے 6 7 8 بیٹے دے دیے ہیں تو وہ پیر اپنے زمین میں نہیں رکھتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر اس کو دولت مند کر دیا ہے تو پھر کیا ہے، وہ جناب زمین میں پیر نہیں رکھتے ہیں نا، اگر وہ رکھ دیتے تو بہت بہترین انسان ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو مال اور اولاد بہت سارے لوگوں کو جو مل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دنیا میں بھی جیسے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، آخرت میں بھی ہم اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم لاڈلے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ مال دی، اولاد دی، تو یہ کیا ہے، آخرت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہمارے ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے، دراصل فتنہ ہے۔
اور اسی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھی روک دیا جاتا ہے، کیونکہ فتنہ ہے. یعنی یہ مال اور اولاد اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص بلند مقام رکھتے ہو. اس کے یہاں اللہ تعالیٰ کیا تم خاص بلند مقام تم حاصل کرو گے؟ نہیں، بلکہ وہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا جو ہے تقویٰ دیکھے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنے قریب میں ٹھکانہ دے گا، تو اللہ کی قرب اور محبت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تو صرف کیا ہے؟ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہاری مال نہیں دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے اور عملوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں سے ہے. اللہ کو تقوی پسند ہے اور وہ لوگوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کون کتنا اللہ سے خوف رکھنے والا ہے، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، جو محفل میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے تقوی. آیت 38. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تغدوں میں لگے رہتے ہیں، یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. آیت 39. کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. تو رزق کا معاملہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کو رزق کا جو معاملہ ہے اور کسی کو کشادہ یا کسی کو تنگی دینا، تو یہ سب فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے. لیکن انسان نا اسی رزق کے پیچھے ساری زندگی انسان دوڑتا رہتا ہے، لیکن ملتا وہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 40 ہے. اور ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 54 میں شرک کرنے والوں پر اہتمام حجت کا بیان ہے. آیت نمبر 44 ہے. وہ کہیں گے تیری ذات پاک اور ہمارا ولی تو ہے، نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں کے اکثر لوگ انہی پر ان کا ایمان تھا. آیت 42 دیکھیں. پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے نفع کا نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جس سے تم جھٹلاتے رہے. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ داداؤں کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا. پھر بھی کافر یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. آیت 44 ہے. اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی تھی اور جنہیں یہ پڑھتے ہو، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا. آیت نمبر 45 ہے. اور ان سے پہلے لوگوں کے لیے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے خود دے رکھا تھا تو یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے. بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا. آیت 46 دیکھیں. کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارا اس رفیق کو کوئی جنون نہیں؟ وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. یعنی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جو مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون یعنی کہ کہتے تھے مجنون ہے، ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، یہ ساحر ہے یا قذاب ہے، نہ جانے کون سے الزام لگاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ذرا سوچو تو، غور فکر کرو. یہ تمہارا جو ساتھی ہے اس کو کسی طرح کے جنون نے آ گھیرا ہے، یا ان کے اوپر جنون آتا ہے، یا ان کو کسی جن نے آ گھیرا ہے؟ نہیں، تم ذرا ان کے اوپر غور کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر غور فکر کی دعوت دے رہے ہیں، جو کفار مکہ ہے ان کو اور جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو، اور جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا کے طور پر فیصلہ کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا یا صباحا، جسے سن کر قریش جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو یقین کرو گے، کیا سچا جانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو سچا مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ میں تمہیں سخت عذاب سے آنے سے پہلے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا نعوذ باللہ، تو کیا یہ اس لیے تو نے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا؟ اس طرح سے کہتے ہوئے ابو لہب چلا گیا، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی، بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم اسے مانگ رہا ہوں، کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور مطلع ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے کسی نے بھی اپنا اجر قوموں سے نہیں لیا، کیونکہ نا ایک یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اگر رسول لوگوں سے تبلیغ کرنے کی فیس لیتے، کچھ نظر و نیاز لینا شروع کر دیتے تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ بن جاتا، لیکن کسی بھی رسول نے تبلیغ کرنے کا یا علم پھیلانے کا یا اللہ کے پیغامات پہنچانے کا کوئی بھی نذرانہ فیس وغیرہ کوئی اجر وغیرہ لوگوں سے نہیں لیا۔ ہر رسول کی بات یہی تھی کہ ہمیں تو تم سے نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ سے چاہیے ہمارا اجر، بس تم بس کیا ہے، تم بس لبیک کرو میری باتوں پہ، میرے جو اللہ کے ہم پکار تم کو دے رہے تو اس پہ تم لبیک کہو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے، کہہ دیجئے کہ آیت نمبر 48 اور 49 ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق ہے یعنی سچا ہے، اور کہہ دیجئے کہ میرا رب حق یعنی سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے، نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کچھ کر سکے گا۔ آیت 50، کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھی پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرے پروردگار مجھے کرتا ہے، بڑا ہی سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے ہوئے پھریں گے تو پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم نے اس قرآن پر ایمان لائے ہوتے تو، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے وہ ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی کہ آخرت میں جب وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے لوگ تو اس وقت مارے افسوس اور مارے حسرت کے تمنا آرزو کریں گے، لیکن اس وقت تو کوئی بھی اپنی جات کی راہ بچی نہیں نا۔ انسان جب کفر پہ مر گیا تو اس کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا، شرک کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر کیا ہے، جہنم ہی مسلط رہے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 53 اور 54 ہے، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بھی بن دیکھے ہی پھینکتے رہے ہیں، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پر پردہ حائل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردید میں پڑے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔